अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तुर्किया के सरकारी दौरे पर थे। 2 रोज़ा दौरा, बेहद कामयाब उनका ये दौरा रहा है। अब वो वापस आ चुके हैं। इस हवाले से गुफ्तगू होगी। तवानाई, दिफा और मसनूई ज़हानत में मुश्तरका मनसूबों पर इत्तेफाक किया गया है। MOU साइन हुए हैं। इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान और तुर्किया का हम सब ये जानते हैं कि एक हम आहंगी नज़र आती है उनके मौक़िफ़ में। और ये जो दौरा है इसकी क्या डायमेंशंस हैं। जब हम पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात की बात करते हैं, हमारी खारिजा पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें कितनी बड़ी कामयाबी जो है हमें नज़र आती है। उसके अलावा जो MOU साइन हुए हैं, पाकिस्तान हमेशा से अपनी मौशी बहाली की बात कर रहा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इस हवाले से हमें बहुत संजीदा कोशिशें नज़र आई हैं। जो एफ़र्ट्स हो रही हैं वो उसका हमें इफ़ेक्ट भी इस वक्त सारा उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। ये दौरा कितना कामयाब था, इसमें जो MOU साइन हुए हैं और पाकिस्तान के लिए जब हम बात करते हैं ट्रेड वॉल्यूम हम बढ़ाना चाहते हैं, दोनों मुल्क जो है उनकी कुर्बत हम हमेशा से जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रही है, अब उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। हम अपने पहले सेगमेंट में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब जो हैं वो इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ओवरऑल आप इस विज़िट को कैसे देख रहे हैं? हमने मीडिया पे भी इसको देखा, फॉलो किया, एक बड़ा ज़बरदस्त कामयाब दौरा है। और इससे पहले जब प्रेसिडेंट उर्दान पाकिस्तान आए थे तो उर्दावान साहब के उसी विज़िट की ये कंटिन्यूटी हमें नज़र आती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं नाहिद। एक तो इन दोनों मुल्क के बीच में इतनी क़ुर्बत और इतने भाईचारे का इतना गहरा रिश्ता है कि इस किस्म के दौरे जब भी होते हैं तो उसके समरात हमें बहुत जल्द देखने को मिलते हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं कि सदर तैयब अर्दगान जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो वज़ीर आज़म साहब को तुर्की का जल्द दौरा करने की उन्होंने दावत दी थी और ये उसी दावत का नतीजा था। इसमें आपने ख़ुद फरमाया कि तवानाई, दिफा और AI के अहम शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान नए मनसूबों और यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। हम समझते हैं कि इस दौरे के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान जो दहाइयों पे मुहित बिरादराना ताल्लुकात है वो मज़ीद मजबूत होंगे और जो हमारी तजवीराती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है उसमें भी एक नई जहद पैदा होगी। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को तुर्की के जैसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को वस देने के लिए इस किस्म के दौरों और इस किस्म के ताल्लुकात को अपनी सफारती तरजीहात में ज़रूर शामिल रखना चाहिए इनको। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या आप देख रहे हैं ये जो MOU साइन हुए हैं इनकी अमली अहमियत क्या नज़र आ रही है आपको फ्यूचर? देखिए ये सवाल मुझसे हो रहा है। जी मैं आपसे ज़रा मैं चाह रही थी क्योंकि मैंने बात की थी MOUs की तो ज़रा उसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी नहीं, इसमें देखिए दिफा के शोबे में कल भी हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तौर पर बहुत ही एक तवील और पुराना ताल्लुक़ है। स्पेशली बहरिया के शोबों में पाकिस्तान तुर्की की सलाहियतों से हमेशा इस्तिफ़ादा हासिल करता रहा है। इसी तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुक़ है। फ़िज़ाइया में दोनों ममालिक के बीच में इंतहाई बेहतर ताल्लुकात है। और अब वज़ीर आज़म साहब जब गए हैं तो कई स्ट्रेटेजिक मुआहदे इस शोबे में हुए, दिफा के शोबे में। तो तुर्की आप जानती है कि ना सिर्फ एशिया का बल्कि मगरिब का भी दिफाई लिहाज से एक बहुत बड़ा एडवांस और ताकतवर मुल्क है। तो हम यही समझते हैं कि दिफा के शोबे में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो नई पेशरफ्त हुई है इसमें दोनों बिरादर ममालिक की दिफा का शोबा मज़ीद मजबूत होगा। और आने वाला दौर बल्कि मौजूदा दौर AI का ज़माना है और हम जानते हैं कि AI और जदीद टेक्नोलॉजी में तुर्की हमसे बहुत आगे है। इस शोबे में भी पाकिस्तान तुर्की की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और ये बात भी मुसलमा है कि तवानाई का शोबा जो है वो भी तुर्की जो है जदीद जो साइंसी तरीक़ाजात है उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो हम तवानाई के शोबे में भी तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करने के काबिल होंगे इस दौरे के नतीजे में। ठीक है शनीला, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, पुराने तारीख़ी ताल्लुकात हैं।
اس وزٹ سے جب بھی وزٹ ہوتا ہے، چاہے طیب الرحمان صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں یا ہماری قیادت وہاں جاتی ہے، تو اس میں مزید ہمیں جہتیں ڈائمنشنز نظر آتی ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اس دورے سے کیا جہتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور پاکستانی جب ترکی میں جاتا ہے تو وہاں کی جو عام عوام ہے وہ پاکستانیوں کو بڑی قدر کے نگاہ سے دیکھتی ہے، بڑی عزت دیتی ہے. تو یہ بھی ایک مطلب پاکستان اور ترکیہ کے قریبی تعلقات کی ایک کڑی ہے کہ وہاں پہ عوام کا عوام کے ساتھ بھی رابطہ ہے اور ایک دوسرے کی بہت عزت کی جاتی ہے. طیب اردگان جو ہیں وہ خاص طور پہ جو نواز لیگ کی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کی بیٹی کے نکاح میں میاں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا، وہ وہاں پہ وٹنس وہ بنے تھے اس نکاح کے. تو ابھی جو ایک تعلق بڑھ رہا ہے، وہ چاہے سرمایہ کاری کے اندر یا اسٹریٹجک تعلقات کے اندر یا دفاع کے اندر ہو، ان میں آگے جا کے مزید بہتری ہمیں نظر آئے گی. کیونکہ پاکستان جو ہے اب وہ جو اس کی پالیسی ہے، جو وزیر اعظم کا ویژن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرتے ہوئے جانا ہے. ہم نے اپنے دفاع کو بہتر کرنا ہے، ہم نے آپس میں مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو جو بحری صلاحیتیں ہیں یا ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے، ان کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے اس کو مزید بہتر بنانا ہے. پھر ترکی جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہی ہیں. پھر لاہور پہلے پنجاب کے اندر جو البراق کمپنی تھی ان کا بہت زیادہ سرمایہ کاری تھی، لیکن پھر جو ان کے ساتھ ہوا اور ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. تو اگر دیکھا جائے تو کچھ جب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت آئی ہے تو ہم نے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہو یا ترکی ہو، اس کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. چین کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے، ملک کے اندر جو ہے بہتری آئے. اور ترکیہ کے ساتھ تو یہ دیکھا ہمارے ثقافتی تعلقات بھی بہت ہیں. ترکیہ کے ڈرامے جو پاکستان کے اندر بڑے پسند کیے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکالرشپ کے اوپر ترکی کی یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں، تو اسکالرشپ کا ایکسچینج ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جائیں اور جا کے ان کی یونیورسٹیوں سے استفادہ حاصل کریں. پھر ثقافت کے آپس میں ایکسچینج ہونا چاہیے کہ ہمارے فنکار وہاں پہ جائیں، جا کے ان کی جو ٹیکنیکی صلاحیتیں ہیں ان کو سیکھیں، ایکٹنگ کے آگے زیادہ جو چانس بنے. تو بہت سی چیزیں ہیں جن میں کوپریٹ کر کے دونوں ملک بہت زیادہ قریب آ سکتے ہیں ایک دوسرے کے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، خارجہ پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور آپ ہمیشہ اس پر بات بھی کرتے ہیں کہ ایک حکومت ایسی بھی تھی جس نے باقاعدہ بڑی کوششوں سے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی دنیا بھر سے، جو ہمارے قریبی دوست سے ان سے تعلقات خراب کیے. لیکن اب جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے کم بیک کیا ہے، اور اگر ہم ترکیہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی واضح کامیابی ہے کہ ہمیشہ سے جو ایک بڑے اچھے تعلقات تھے وہ اس کو مزید آگے لے کر جا رہے ہیں. خارجہ پالیسی کی لیول پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن خارجہ پالیسی تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی پی ڈی ایم کی پہلی حکومت قائم ہوئی اور یہ دوسری حکومت ہے، مسلسل پیش رفت ہی ہے. یہ بات آپ نے درست کہی کہ عمران خان کی حکومت نے دوستوں سے دور کر دیا تھا، اور ایون ان کے ساتھ بھی طیب اردوان اور ترکی کی حکومت کے ساتھ بھی ایک دھوکہ کیا تھا ایک منصوبے کے سلسلے میں. تو یہ تو اب آپ کی پیش رفت جاری ہے اور زیادہ قربت ہو رہی ہے. اور جیسے ابھی ذکر ہوا کہ آپ کی تجارت بڑھنے جا رہی ہے، آپ کے اسٹریٹجک معاملات بڑھنے جا رہے ہیں. ابھی جب یہ دورہ ختم ہوا اور روانگی سے پہلے میری وزیر اطلاعات سے بات ہوئی، تو وزیر اطلاعات سے میں نے پوچھا کہ اب اس دفعہ آپ کی کیا ایجنڈا تھا اور کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ترک قیادت کے ساتھ مسلسل بڑی تیزی سے ہم قاہرہ میں ملے، ہم پاکستان میں ملے، پھر ہم گئے انقرہ، اور اس دوران میں ہم ایک دفعہ باکو بھی گئے. تو یہ سارا کام جو ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا ہے، اور اس سلسلے میں ہم پوری تفصیل سے کل بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیا پروجیکٹ ہے. تو وہ پروجیکٹ تجارت میں اضافہ، اور جو 25 معاہدے ہوئے پچھلے دورے میں صدر طیب اردوان کے، ان پر عمل درآمد کے سلسلے میں یہ چیزیں ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں نہ صرف اعلیٰ درجے کی قیادت بلکہ فالو اپ میں وزراء کے اور سیکرٹری صاحبان کے اور مختلف شعبوں کے آپ کو مسلسل دورے نظر آئیں گے، اور آئندہ 1-2 ماہ میں آپ کو اس کا امپیکٹ دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب، پاکستان کی ہم خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، اور اگر خطے میں ہم
طاقت کا توازن دیکھیں یا پاکستان جس طرح سے بھرپور کوشش کر رہا ہے، ترکیہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں پاکستان کی جو سیاسی اور اقتصادی طور پر جو خود مختاری ہے یہ اس کو تقویت دے رہا ہے؟ بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ترکی ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ پاکستان کی ایک آپ سمجھیں آذربائیجان اور ترکی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز کو انڈیکیٹ کیا، وہ ٹرائی لیٹرل ہماری اپنا ایک کنیکٹیوٹی کا ایک پروجیکٹ ہے. وہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایسٹرن یورپ کی ونڈوز ہے. ایسٹرن یورپ اس پورے ریجن میں ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطہ ہے جس میں پاکستان کی ڈائریکٹ ایکسیس کبھی بھی نہیں رہی ہے، اور اس میں یہ دونوں جو ممالک ہیں وہ پاکستان کی بہت مدد بھی کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ نے ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ آپ کی ہوئی ہیں بیلاروس کے ساتھ وچ از ایسٹرن یورپ، ان کو اگر آپ اپنا ریفرنس دیکھیں جو ہنگری کے ساتھ آپ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا پاور کا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں لیڈ کرتا ہے اس ایسٹرن یورپ کو وہ ڈیفینیٹلی ترکی ہے. اور جب ترکی کسی ملک کے ساتھ اتنا محبت شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک بیسیکلی پلس دیتے ہیں آپ اپنے ریجن کو کہ دس کنٹری کین بی ٹرسٹڈ. سو تو ترکی کی پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کا آپ ایک ایسے سمجھیں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک سرٹیفکیشن ہے ٹو ریچ آؤٹ ادر کنٹریز آف دی ایسٹرن یورپ. اور باقی بالکل میرے دوستوں نے صحیح کہا کہ ترکی ہمیشہ سے ایز اے آٹومن امپائر پانی کے اوپر، بحر کے اوپر ان کا وہ کہتے ہیں کہ دے ہیڈ بین دی کنگ آف دی سیز. تو ہم نے ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہمیشہ کولیبوریشن کی ہے پاکستان نیوی نے اور باقی چیزیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ترکی از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ٹو ریچ آؤٹ دی ایسٹرن یورپ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک خبر ابھی آئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایکس پہ جو ہے وہ جو اپنا پیغام جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ میں جو زلزلے کی خبر آئی ہے ہم بڑے کنسرن ہیں اس حوالے سے، اور اس گھڑی میں ترکیہ کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں ہم ان کی سیفٹی کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں مشکل گھڑی میں، اور ہماری طرف سے جو بھی آپ مالی امداد بھیج سکتے ہیں وہ ہم ضرور بھیجیں گے، اور اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور بڑے اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کرنی ہے، بلکہ ایک ہی جو آج کا میرا خیال ہے کہ بہت بڑا موضوع ہے اور بھارتی میڈیا پر جس کا بہت شور شرابہ ہے، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایک فالس فلیگ آپریشن ہمیں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نظر آیا ہے، اور یہ اس مرتبہ جو واقعہ ہوا ہے وہ پہلگام میں ہوا ہے، جہاں پر 27 ٹورسٹ جو ہیں، سیاح جو ہیں، ان کو ہلاک کیا گیا ہے. متعدد اس میں زخمی ہیں، کسی نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے ابھی تک. لیکن اس کے فوری بعد جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ٹائم فریم بہت اہم ہے کہ امریکہ کے نائب جو صدر ہیں وہ اس وقت پاکستان کے دورے پر تھے، اور وہ اس وقت اپنا خطاب کر رہے تھے، بھارت کے دورے پر تھے اور وہ خطاب کر رہے تھے جب اس وقت یہ ساری بریکنگز آنا شروع ہو گئیں. اور اس کے 15-20 یا میکسیمم اگر آپ لگا لیں آدھے گھنٹے کے بعد پاکستان کے اوپر الزامات لگانے بھارتی میڈیا نے شروع کر دیے کہ یہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے. اکتوبر میں وہاں پر ایک سٹیٹ میں الیکشنز بھی ہونے والے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اس وقت مودی سرکار کی جو حکومت ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے. یہ ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوتا ہے، جب وزٹ ہوتا ہے، انتخابات قریب ہوتے ہیں، پاکستان کو ہمیشہ سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں. 1995 میں سب سے پہلے ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جس میں اسی طرح 6 یورپی جو سیاح تھے ان کو اغوا کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد بھی واقعات ہوئے رہے، 2000 میں بھی ہوا، 2019 میں بھی مودی حکومت نے پلوامہ اٹیک جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. یعنی ہمیں 1995 تک سے لے کر اب تک ایک ہی سکرپٹ نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. کہانی ہی تبدیل کر لے تاکہ دنیا اس پہ یقین کر لے. اب تو آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کر لیا. اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. بہت سارے بے شمار ہمارے پاس ایسے ویڈیوز موجود ہیں، فوٹیجز موجود ہیں جس میں یہ آپریشن جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انڈیا کا اپنا ہی کیا ہوا کام ہے، ان کی اپنی ایجنسیز نے خود کیا ہے. ہمارے پاس مختلف ویڈیوز موجود ہیں. ابھی ایک ویڈیو میں آپ کو سنوانا چاہوں گی جس میں بھارتی جو کشمیری عوام ہیں، جو وہاں کے عوام ہیں، وہ بتا رہے ہیں اور غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی اور اس قسم کی سکتی تھی، ایک بہت بڑا وزٹ میں انڈیا میں تھا، تو پھر ہماری ایجنسیز کیا کر رہی تھی. یہ ان تمام تر چیزوں سے، اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایجنسیز خود اس میں شامل ہیں، وہ ملوث ہیں اور جان بوجھ کر اپنے لوگوں کو مروایا گیا. یہ ویڈیو دیکھیے. چینلوں پہ دیکھو ہندو مسلمان
मैं पूछना चाहता हूं इनकी एजेंसी कहां पर है और कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। और आज हम निंदा करते हैं, आज जो भी लोग मारे गए उनको हम जहां पर श्रद्धांजलि भेंट की, लेकिन आए दिन हमारे जो पुलिस कर्मी, हमारी बेल्ट फोर्सेस के, आर्मी फोर्सेस के, सीआरपी के, सिविलियन टूरिस्टों को मारा जा रहा है, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर। लोगों को सामने मुर्दाबाद, की जो गंदी राजनीति नरेंद्र मोदी शाह कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता नहीं चलती। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये आपने देखा कि अवाम इस वक्त कितने गुस्से में है और किस गम और गुस्से का इजहार कर रही है अपनी एजेंसीज के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये कभी कोई पहला वाक़या नहीं है कि इस तरह से हो और इतनी जल्दी आपके ट्वीट्स भी आना शुरू हो जाएं, पूरा आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया हो पाकिस्तान के खिलाफ। ये ऐसा नहीं होता है। अगर 500 अकाउंट से इकट्ठे एक ही किस्म का ट्वीट अगर आता है तो इसका मतलब जो है वो कुछ और होता है, और दुनिया जो है वो इस चीज़ को अब समझती है। हर कोई आपकी बात पर, आपके प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करता है। और जो कुछ इस वक्त मीडिया दिखा रहा है इंडिया का, जितना हॉकिश मीडिया है इंडिया का, ये हम सब जानते हैं। और जो झूठ, बेबुनियाद चीज़ें और जो प्रोपेगेंडा नज़र आता है, अब तो हालत यहाँ तक आ गई है कि उनके अपने अवाम ने उन्हें झुटला दिया। और इसका एक वाज़ेह मुंह बोलता सबूत हमारे पास मौजूद है। ये वीडियो देखिए। ये आपने देखा। साफ़ी साहब, मेरा ख्याल है यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये जो वाक़या हुआ है जिसमें 27 जो टूरिस्ट हैं वो हलाक हुए, हमें दिली अफसोस है इसका और इसको हम कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। कहते हैं कि इंसानियत, कहीं भी कोई इंसान कत्ल हो, हलाक हो तो यकीनन उसका अफसोस होता है। लेकिन फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देना बग़ैर सबूतों के, और फिर उनका मीडिया जिस किस्म की हरकतें करता है, ये अब सारी चीज़ें दुनिया समझ गई है। जी, दुनिया तो समझ गई है, लेकिन भारतीय रियासत का जो मकराना तर्ज अमल है उसमें दिन ब दिन सफाकी हमें नज़र आ रही है। और अब हालत ये यहाँ तक पहुँची है कि आज कल उन्होंने पहलगाम में अपने ही शहरियों को जो मोस्टली कश्मीर, मकबूजा कश्मीर से बाहर के सियाह थे, उनको एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन में मार दिया गया है। और ये इस बोंडे अंदाज से ये ऑपरेशन किया गया है। रान ने एक ऐसी बोंडी हरकत की है कि ख़ुद आपने दिखाया कि भारतीय अवाम ही अपनी हुकूमत और अपनी एजेंसीज़ और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ चीख उठी है। अब ये देखें, भारत का ये जो फॉल्स फ्लैग का जो शौक़ है ये आज का नहीं है, कुछ का तो आपने ज़िक्र किया, बल्कि ये कहानी अगर आप रिसर्च इस पर अगर की जाए तो ये 1971 से स्टार्ट है, जब गंगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक भारतीय जहाज़ को रान ने अगवा करके पाकिस्तान पे फ़िज़ाई पाबंदियाँ लगाने और पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की। इसके बाद फिर हमने देखा कि भारतीय पार्लियामेंट पे जो ड्रामा रचाया गया हमले का 2001 में, वो भी, उसमें भी उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाए और एक जंगी माहौल जो है उसको हवा दी जाए। फिर 2016 में पठानकोट पे जो हमला करवाया गया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रान ने तरतीब दिया, वो भी बाद में फिर ख़ुद ही यही जो मीडिया आज जो भारतीय मीडिया जो चीख रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, हर्जा सराइया जो कर रहा है, यही इसी मीडिया ने फिर पठानकोट और इससे पहले जो वाक़यात थे उसमें ये तस्लीम किया कि ये सारे जो थे वो झूठे ऑपरेशन थे और भारतीय एजेंसीज़ के तश्कील करदा थे। और उसके बाद पुलवामा का जो ड्रामा था वो तो बहुत ही दुनिया में उसमें बड़ी जग हसाई हुई है। और इस हवाले से अभी जो रिपोर्टें ख़ुद
خود بھارت کی ایجنسیوں نے اور بھارتی حکام نے جو رپورٹیں پلوامہ کے حوالے سے جاری کی ہے 2019 میں جو حملہ ہوا تھا وہاں پہ، اس پہ بھی بھارتی سیکیورٹی فورسز اور بھارتی ایجنسیز ہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، اور اس کا مقصد بھی وہی تھا جو آج جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے، یعنی پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت امریکی نائب صدر اپنے پہلے سرکاری دورے پہ انڈیا میں موجود ہے، اور ان کے موجودگی میں یہ عجیب ہر وقت اتفاقات ایسے نہیں ہوتے۔ جب بھی بھارت میں کوئی اہم شخصیت آتی ہے، بھارت میں الیکشن کا زمانہ آتا ہے، مودی اگر کسی اہم ملک یعنی سعودی عرب میں وہ موجود تھے اور فوری طور پر انہوں نے اپنا دورہ مختصر کرتے ہوئے وہ واپس پہنچ گئے ہیں، تو تب بھارت میں اس قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ تو اب دنیا اس بات کو تو جان چکی ہے، لیکن پاکستان کو بھارت کے اس مکارانہ طرز عمل کا ہمیشہ کے لیے تدارک کرنے کے لیے اپنی ایک پالیسی اختیار کرنی ہوگی۔ ہم نے دیکھے کہ ان کا سوشل میڈیا ہو یا ان کا روایتی میڈیا ہو، انہوں نے چند ہی منٹس بعد جیسے ہی راہ سے منسلک کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ یہ خبر چلی کہ پہلگام میں دہشت گردوں نے حملہ کر دیا یا شدت پسندوں نے وہاں پہ کوئی کارروائی کی، اس کے منٹوں بعد تقریباً ہزاروں کے جو پیڈ اکاؤنٹس تھے، جو بوٹس تھے، انہوں نے فوری طور پر اسی نیریٹیو کو اپنایا جو ران ہے ان کے سامنے جو رکھا، اور ایک ہی قسم کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ لاکھوں لوگوں نے کر دیا، اور اس میں پاکستان پہ الزام لگایا گیا۔ تو یہ بات تو وہاں پہ تو بالکل آیا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے اپنی میڈیا سے ایک گلہ ہے، اپنے سوشل میڈیا جو پاکستانی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، جو کچھ خاص مقاصد کے لیے ہمیشہ بڑے سرگرم رہتے ہیں، لیکن ایک تو انہوں نے اس بھارتی منفی اور جھوٹے پروپیگنڈے کی کوئی تدارک نہیں کی، بلکہ الٹا وہ پاکستانی ریاست کے خلاف زہر اگلنے میں بھی کچھ اکاؤنٹ پیش ہے۔ تو یہ دو فرق ہم میں ہے کہ ایک تو بھارتی ریاست صفاق ہے، مکار ہے، دوسرا ان کا میڈیا ان سے زیادہ مکارانہ انداز میں اور زیادہ جھوٹے انداز میں اور زیادہ سنسنیخیز انداز میں پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ ہماری ریاست جو ہے اپنی دفاع کا حق اور طریقہ ان کو بخوبی آتا ہے، لیکن میڈیا میں ہم بحیثیت میڈیا پرسن میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارا روایتی میڈیا ہو، ہمارا سوشل میڈیا ہو، ہم اس طرح اپنی ریاست کے پیچھے اس قسم کے معاملات میں کڑے نظر نہیں آتے، نہ اپنا کردار ادا کرتے جس میں ہماری ریاست کو بے وجہ بدنام کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ریاستی سطح پہ پہلگام کے واقعے کی مذمت کی ہے اور انسانی جانوں کی ضیاع پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہم کوئی ایگریشن نہیں چاہتے، لیکن کم از کم ہمارا میڈیا اپنا کردار جس انداز سے اس وقت تک نبھا رہا ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے میری نظر میں۔ بالکل، چاہے سوشل میڈیا ہو، روایتی میڈیا ہو، قومی سلامتی کے معاملات پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، وہاں پر ہمیں جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، سب سے پہلے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اچھا شنیلا، جب یہ سارا واقعہ ہوا تو بڑے اہم اور سنجیدہ سوالات فوری طور پر جس طرح سے ہم نے یہ بات کی کہ وہ ٹویٹس جو ہیں مختلف اکاؤنٹ سے، پیڈ اکاؤنٹ سے آنا شروع ہو گئے اور چند منٹس کے اندر ہی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا بغیر کسی ثبوت کے۔ اسی طرح سے اب اوبویسلی جو دفاعی ماہرین ہیں وہ ساری چیزوں کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 27 افراد کی لاشیں آپ نے کیوں نہیں دکھائی ہیں، آپ دکھاتے۔ پھر ایک زمین پر لیٹے ہوئے مرد کے پاس ایک مشکوک عورت کی جو آپ کو فوٹو شاپ کی ہوئی ایک تصویر نظر آتی ہے، کوئی آپ کو وہاں پہ خون نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، فوٹو شاپ وہ ایک پکچر ہے جو آپ بار بار میڈیا پہ دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو آپ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ جو اکاؤنٹس ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے اور جس طرح سے پاکستان کے اوپر الزام آپ نے دھر دیا، یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، اسے کوئی شخص جو ہے اگر وہ حقیقت پسند ہے تو وہ میرا خیال ہے نہیں مانے گا۔
बात ये नाहिद के जो दहशतगर्द जो होता है ना, जब वो दहशतगर्दी करने जाता है तो वो तखसीस नहीं करता कि मर्द को मारना है औरत बिल्कुल, को हाँ। नहीं मारना। तो अगर वहां पे दहशतगर्दों ने फायरिंग की है तो उन्होंने ये नहीं किया कि जी हम मर्दों को कर देते लेकिन हम औरतों को छोड़ देते हैं कि वो बैठ के उनकी मैयत के पास मातम कर लें। दूसरी बात है कि जितना हमारा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर था, उन्होंने 1-1.5 घंटे के अंदर इस फॉल्स फ्लैग का तिया पांचा कर दिया था। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा था इंडियन False flag फॉल्स operation। फ्लैग, और उसके अंदर सारी चीजें बताई कर रहे थे कि ये क्या क्या इन्होंने किया है। और ये इनका वतीरा देखे, पाकिस्तान जो है वो तो खुद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है कि बलोचिस्तान के जो दहशतगर्दी हो रही है इसमें इंडिया मुलविस है, अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी आती है उसके अंदर इंडिया मुलविस है। हमारे पास सबूत है, सबसे बड़ा तो कुलभूषण यादव है। इनके पास क्या सबूत है सिवाय इसके कि इनका मीडिया उठ जाता है और पाकिस्तान के ऊपर जो है इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। जब पठानकोट का वाकया हुआ था तो पाकिस्तान की वहां पे तफ्तीशी टीम गई थी और उन्होंने कहा था जाए हम आपके साथ तफ्तीश करते हैं, जाए वो पे लेके गए, नहीं लेके गए। क्यों? पता था कि खुद ये काम किया हुआ है। पुलवामा का जब वाकया हुआ था तो मकबूजा कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा उसको मोदी सरकार को कि यहाँ पे हमारे फौजी मर गए हैं, बड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। तो उसने कहा था आप खामोश हो जाएं। फिर बाद में उन्होंने अपने कॉलम में लिखा था कि ये मोदी ने जो इलेक्शन जीता है ये इन हमारे फौजियों के सरों के ऊपर जीता है। तो ये तो अपने फौजी मरवाने से भी दरेज नहीं करते हैं। हाँ। जब इन्होंने अपना कोई मकसद हासिल करना था, इन्हीं के एक शायर ने कहा था ना कि सरहदों पे तनाव है, लगता है मुल्क में चुनाव है। तो वो यही बात है कि जब इलेक्शन आने हो, कोई विजिट आना हो तो इस टाइप के फॉल्स फ्लैग करते हैं। और फिर वो जो होता है वो बैरूनी मीडिया, आपका इनका अंदरूनी मीडिया भी उसके पोल खोलना शुरू कर देते हैं। OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सीजन आया था, इंडियन ही सीजन था, उसके अंदर भी एक सहाफी था, उसको लोकल दहशतगर्द से खतरा था और उसने इल्जाम ISI के ऊपर डाल दिया क्योंकि उसने कहा मैं इससे पॉपुलर हो जाऊंगा। तो बाद लोग वहां पे पॉपुलैरिटी लेने के लिए भी या अपने लोगों को बचाने के लिए भी हर इल्जाम जो पाकिस्तान की एजेंसी के ऊपर लगाते। समझौता एक्सप्रेस को देख लें, फिर बाद में किताब लिखी गई जिसमें पता चला कि वो समझौता एक्सप्रेस असल में किसने किया था। और दुनिया देखें, दुनिया भी इनकी इन कारनामों को जान रही है। कनाडा के अंदर इन्होंने क्या किया, अमेरिका के अंदर सिखों के साथ क्या किया, लंदन के अंदर सिखों के क्या किया, कनाडा तो पूरे डोजियर दे रहा है, वहां पे तफ्तीश हो रही है अमेरिका के साथ मिलकर जिसमें साबित किया जा रहा है कि इंडिया तो खुद अब एक रियासत के तौर पे दहशतगर्दी कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो हर जगह पे अपना मुकदमा जो है वो लड़ रहा होता है। कश्मीर में इन्होंने 9 लाख फौजी बिठाए, वो 9 लाख फौजियों के होते हुए वहां पे बड़ी आसानी के साथ दहशतगर्दी होगी। और फिर वो जो इलाका है वो तो LOC से 400 किलोमीटर दूर है हाँ। और वहां आप पाकिस्तान के उसके ऊपर जाके इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये इनका फ्रॉड है और ये इनको हमेशा कहीं ना कहीं जब इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही होती है, किसी इलेक्शन में जाना होता है या कहीं पे हमदर्दी इन्होंने हासिल करनी होती है तो उसकी वजह से ये सारे जो हैं वाकयात होते हैं। और जो उरी का हुआ था वाकया वो किस लिए किया गया था कि सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, उसको सबोताज करना था। उस वक्त हसीना वाजी थी, वो तो वैसे उनके कंट्रोल में थी, नेपाल भी को करके इन्होंने कैंसिल करवा दी थी। और इनके सहाफी पहले से ये बात कह रहे थे कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। किस बुनियाद पे कह रहे थे? जैसे आपने सोशल मीडिया अकाउंट की बात की, 3 बजे वाकया हो रहा है, 3:05 पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगना शुरू हो गया, यानी कि 3 बजे अभी वाकया हो रहा है तो इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन है कैसे आ गई आपके पास? वो तो मीडिया पे भी खबर आती है, जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं वो भी सारी चैट्स यहाँ पर आती रही है, सामने पता चलता है कि जो सारी ये चीजें प्लांटेड थी। डॉक्टर साहब, ये आपकी 9 लाख फौज जो है वो मौजूद है वहाँ पर, LOC से 400 किलोमीटर के सिर्फ फासले पर ये इतना बड़ा वाकया हो रहा है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस भी है तब भी आपकी नाकामी है। और ये अब हम सबको पता है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन बड़ा भूंडा किस्म का स्क्रिप्ट जो है वो बनाया गया है। जो ये पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते रहे हैं ऑपरेशन, क्या इन्होंने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा? कोई बहुत ही निकम्मे लोग हैं जो ये स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है और फिर फौरी तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर देते हैं। नहीं, निकम्मे नहीं, ये नफरत में और अपने मफादात में अंधे हो गए हैं और इन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता। देखें इनका नफरत क्या है, इनकी नफरत पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की तेज़ी से जो इस वक्त सफारती भी पेशरफ्त हो रही है, इक़्तिसादी भी पेशरफ्त हो रही है, इन्हें तकलीफ़ हो रही है उस पर। और फिर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इकनॉमिक कॉरिडोर वगैरह के, इनसे भी उनको परेशानी है। तो एक पहलू तो ये है। और वैसे भी पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए इनके पेट में दर्द हो जाता है। यानी आप कोई मिल जाए, आपको कहीं दुनिया में कहीं घूमता हुआ कोई आदमी नज़र आ जाए तो कोई ना कोई वो ऐसी बेहुदा बात करते हैं। मसलन मेरी अक़वाम मुत्तहिदा में एक भारतीय सफ़ीर की वाइफ थी,
اس سے ملاقات ہماری ہوئی اس قدر، یعنی اس میں سلیم صافی بھی تھے، تو اس قدر وہ پاکستانیوں کو دیکھ کے اس کی یعنی چہرہ اتر گیا. تو یہ ان کے ساتھ پرابلم تو ہے. بالکل ہے. دوسرے یہ انسانیت کے دشمن ہیں. پاکستان دشمنی، اپنے اسٹریٹجک مفادات، اس کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنے شہریوں کو قتل کر سکتے ہیں، یہ غیر ملکی شہریوں کو قتل کر سکتے ہیں. آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، وہ یہ کہ اغوا کر لیا گیا غیر ملکی سیاحوں کو. جی بالکل. اچھا، وہ سیاح اغوا ہو گئے، پھر ان کو بازیابی کا ڈرامہ رچایا گیا. اچھا، بازیاب ہو گئے تو ان کو دنیا کے سامنے پیش کر دیں، آپ میڈیا کے سامنے بھی پیش کر دیں اور بتائیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. نہیں، بی ایس ایف نے پھر ان سب کو قتل کر مار دیا. بالکل ایسے، ہے نا؟ بالکل ایسے. تو یہ ان کا طرز عمل ہے. یہ وہی ہے 1995 والا واقعہ جو ہے جس کا آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، تب یہ ہوا تھا. تو یہ ان کا تھرو آؤٹ یہ طرز عمل ہے. یہ ٹھیک کہا کہ یہ یعنی 70-71 سے لے کر اب تک ان کا یہی طرز عمل ہے. اور دراصل یہ اب دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے زور پر عالمی امن کے لیے اور انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا ہے. اور یہ جو مشرق کے اسرار کے شوق میں مغربی دنیا یعنی ان کا محبت کا جو زمزمہ ان کا ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا. اب یعنی کینیڈا کے بعد، امریکہ کے واقعات کے بعد، اور ابھی کچھ اور لندن وغیرہ کا ذکر ہوا، ان سارے واقعات کے بعد اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر آپ کیا کوئی دنیا کی تباہی چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس منصوبے میں شریک ہیں؟ ایک پہلو. اچھا، اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ انڈین ذرائع ابلاغ اور خاص طور پر فلم، اس کے ذریعے اپنی رائے عامہ کو بھی اور دنیا کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مفادات کی خاطر دنیا میں کہیں بھی جا کے دہشت گردی کر سکتے ہیں. اور یہ اب مسلسل ان کی فلموں میں یہ بات آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور پاکستان کے بارے میں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کوئی انہوں نے سماج دشمن عناصر دکھانے ہوں تو آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں مسجد دکھا دیتے ہیں یہ لوگ، یا ایسی جھنڈیاں دکھاتے ہیں جس میں چاند تارا بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایون کہ آپ حلیہ کسی مسلمان کا دکھانا ہو، وہ بھی ایک مخصوص حلیہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کو دہشت گرد آپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ طرز عمل دنیا اگر نہیں سمجھ رہی تو دنیا دراصل انڈیا کے ساتھ شریک ہو کر عالمی امن کے لیے اور انسانیت کے لیے یہ خطرہ بن رہے ہیں. اور جتنی جلدی جاگ جائیں بہت اچھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر حکومت پاکستان کو اور پاکستان کو اپنے ہم خیال جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر، اس میں کینیڈا کو بھی شامل کریں، امریکہ کو بھی شامل کریں، ایک لانچ ہونی چاہیے انٹرنیشنلی ان کے خلاف کہ ان کے یہ کرتوت ہیں اور ان سے نجات کے لیے کچھ کیا جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں. اچھا اقرار صاحب، جو ہم نے ویڈیوز شروع میں دیکھیں، جو پروگرام کے شروع میں چلائی گئیں اس ٹاپک سے پہلے، ذرا میں چاہتی ہوں اس حوالے سے بات کریں. جو اس وقت پبلک سینٹیمنٹ ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہے، جتنا غم و غصہ اور نفرت نظر آ رہی ہے اپنی حکومت کے خلاف، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ود ان انڈیا اس وقت ایسی آوازیں اٹھیں، عوام اٹھ کے آپ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، حکومت کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف اور میڈیا کے خلاف. یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں، اس کو میں بالکل نہیں اور طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ اس پورے فالس فلیگ کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا ایک جسٹیفیکیشن پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے عوام میں کتنی نفرت ہے کہ جس نے بھی یہ کی ہے وہ ذمہ دار ہو، اس کو ذمہ دار جو ہے اس کو سزا دی جائے. اور دیر فور کہ کیونکہ الزام ہم پہ ہے تو ہم پہ جو انہوں نے اگر کوئی پلان کیا ہے کوئی چیز لانچ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سرفس کریٹ کی جا رہی ہو کہ دیکھیں عوام میں کتنا غم و غصہ ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے. نہیں لیکن سر یہ دیکھیں نا، وہ الزام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایجنسیز نے کروایا ہے. واضح طور پر الزام ان پہ لگا رہے ہیں، پاکستان نے نہیں کروایا. عوام جھٹلا رہے ہیں ان کے اس دعوے کو. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں، اس میں دو ویڈیوز ہیں. ایک پہ تو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلئر ہے ہماری ایجنسیوں کا، بالکل اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسری ہے پیورلی جو ویڈیو ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ہے. اس میں وہ بالکل کلیئر ہے آکوپائڈ کشمیر کے، تو ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹریٹجکلی دو چیزیں امپورٹنٹلی حاصل کی ہیں پہلے گھنٹے کے اندر ہی. دیکھیں وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی وائف جو کہ ہندوستانی نژاد ہندو ہیں، ان کو وہ ان کے وزٹ کے اوپر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ دیکھیں یہ جو اپنا انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں.
تو ہم ان کے اوپر اگر سختی کرتے ہیں تو وی آر جسٹیفائی. ایک تو انہوں نے جو وہاں کے چارے معصوم مسلمان ہیں ان کو ٹیررسٹ قرار دینے کے لیے ایک تو انہوں نے یہ اچیو کیا, ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے, چلیں ایسے کر لیتے ہیں. دوسرا دیکھیں, انہوں نے جتنا مرضی بھی ہو, آج میں نے پورے دنیا کے اخبار پڑھے ہیں, اس میں آپ تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو لگتا ہے کہ گو کہ ویسے تو انہوں نے آفیشیلی حکومت کی طرف سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا پاکستان کے خلاف, لیکن اگر آپ سارے اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک تھن لائن نظر آ جاتی ہے اور میڈیا کی ریفرنس نظر آئے تھے کہ پاکستان پر الزام تو لگا دیا انہوں نے. تو انہوں نے اپنے ٹارگٹس تو 40 ٹائمنگ حاصل کر لی ہیں. اب دیکھیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بیچ میں سے آواز تو اٹھے گی, کیونکہ یہ آپ نے پلوامہ, اری, یعنی کہ جو بھی ہوا ہے اس کے اوپر ان معصوم کو ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے. اور آپ اور ڈاکٹر صاحب جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں 1995 جولائی والا واقعہ, وہ میرے خیال میں پہلا واقعہ تھا جب انڈیا نے فالس فلیگ کو ایز اے اسٹریٹجی یوز کیا تھا پاکستان کے خلاف. اور 2 برٹش جرنلسٹ تھے, ایک کا نام آندریان تھا اور ایک فیمیل تھی کیتھی اسکاٹ کر کے. انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی, 115 انٹرویو لیے اور اس کے بعد انہوں نے کتاب چھاپی دی میڈو کے نام سے. ہمارے میڈیا کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اور آخر میں اپریشیٹ کروں گا صافی صاحب کی بات کو. آپ نے اتنی ہم نے باتیں کی ہے کہ انڈین میڈیا نے پاکستان کی بیشنگ کرتا ہے, ہمارا میڈیا کدھر ہے؟ صرف پی ٹی وی کے علاوہ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا میڈیا کدھر ہے, کہ ہمارا میڈیا کوئی نہیں ہے. اگر انڈیا کا میڈیا انڈیا کی ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کی بیشنگ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے میڈیا کو تو جواب دینا چاہیے نا. ہمارا میڈیا اتنا اپولوجیٹک کیوں ہوا ہے؟ میں کچھ لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, انہوں نے رات کو جو ٹویٹ کی ہے میں تو ٹویٹ کے حیران ہو گیا ہوں. جھوٹے الزامات, بے بنیاد, بغیر ثبوت کے آپ الزامات. ہمیں ایز اے نیشن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے میڈیا کو کون مینیج کرے گا, ورنہ اس طرح نہیں ہو سکتا. نیریٹو وار آپ ہار جاتے ہیں ہمیشہ جب وہاں سے ایک فالس نیریٹو آتا ہے. فالس نیریٹو کو تو کم از کم ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں نا جی, ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے بھی ہمارے پاس کیپیسٹی مجھے تو نظر نہیں آتی ہے پی ٹی وی کے علاوہ. اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. صافی صاحب, یہ جو فالس نیریٹو کی بات کر رہے ہیں اقرار صاحب, یہ جو ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں یہ کوئی 1 یا 2 ویڈیو نہیں ہے. ظاہر ہے وقت کی کمی, ہم اتنا ہی چلا سکتے ہیں نا ایک پروگرام میں. بہت ساری چیزیں ہیں, بے شمار ہمارے پاس جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں. صرف یہ ویڈیوز نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جو ہم نے پرووائڈ بھی کیے ہیں, ڈوزیز بھی دیے ہیں. ہمارا مقدمہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اس حوالے سے. نہیں دیکھ, تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کم از کم یہ 2 ویڈیو وقتی کمی کی سبب چلائی, لیکن ان 2 ویڈیو کی گوچہ ایک مختصر سی وہ یہ ویڈیو تھی, لیکن دونوں میں جو تھی, ایک مجھے لگ رہا تھا کہ کسی مین لینڈ انڈیا کے کوئی شخصیت تھے جو اپنی ہی حکومت کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اپنی ہی حکومت کی جو مکاری, عیاری اور فالس فلیگ جو ان کا طریقہ کار ہے اس پہ وہ غصے میں تھے, اپنی ایجنسیز اور اپنے سیکیورٹی فورسز کے خلاف وہ بات کر رہے تھے. اور دوسری ویڈیو جس میں خاتون کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں گولیاں آپ مارنا چاہتے تو آ کے مار لے, لیکن ہم حق بات کرتے رہیں گے. اور بھارتی میڈیا کا صفاق چہرہ بے نقاب کرنے کی وہ کوشش کر رہی تھی کہ چلے ریاست صفاق ہے, غالباً وہ کشمیر کے کسی علاقے کی وہ ویڈیو تھی, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں جو کراؤڈ مجھے لگا تھا, ہو سکتا اس میں اور قومیت کے لوگ بھی ہو. لیکن یہ 2 واقعات اور 2 ویڈیو ایسے اس تازہ واقعے کے حوالے سے اس قدر اس کی ایفیلیشن تھی کہ اگر یہ 2 ویڈیو کی ٹرانسلیشن بھی دنیا تک پہنچ جائے اور دنیا اس کو سمجھ جائے تو وہ مودی سرکار کا جو بدنما چہرہ ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا. اور ایک دوسری بات کہ سعودی عرب کے دورے کو مختصر کرتے ہوئے جیسی مودی سرکار ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ملتے کس سے ہیں؟ اجے دوول سے. وہ وہی بندہ جس نے خود اعلان کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر فالس فلیگ آپریشنز کیے ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن ڈیزائن کیے ہیں, اور وہ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے. اس نے نہ صرف بھارت کے اندر یہ بات تسلیم کی ہے بلکہ عالمی فورم پہ بھی وہ اجے دوول جو ہے وہ یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ وہ پاکستان
پاکستان کے خلاف ہر طریقے سے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے، اور ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی میں ملوث کروایا جائے، یا ان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ریاستی سطح پہ، ریاست تو ظاہر ہے اس واقعے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی نہیں رہی ہوگی، لیکن عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کے جو کان اور آنکھ ہے، جو میڈیا ہے، جو انٹیلیجنسیا ہے، جو دانشور ہے، ان کو اٹھ کے بات کرنی چاہیے بھارت کے اس مکرانہ طرز عمل پہ کہ آخر کب تک آپ 1971 سے سٹارٹ ہے، کبھی پاکستان کے خلاف ایک سازش، کبھی دوسری سازش، آپ جنگ کو ہوا دے رہے ہیں، اور خود بھارتی جو سوچنے سمجھنے والے ذہن ہے، اس پہلگام واقعے کے بعد آخری میں ایک چھوٹا سا نکتہ، اس واقعے کے بعد اپنی سرکار کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہے کہ خدارا ہوش کا ناخن لے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان نے یہ قوت ویسے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے دفاع کے لیے حاصل کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی پہ میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں اب 30 سیکنڈز ہے شنیلا۔ بات یہ ہے کہ ناہید یہ جو فالس فلیگ ہوا ہے نا، اس نے صرف انڈین میڈیا کو ایک اور بیہودہ قسم کا اسکرپٹ پرووائڈ کر دیا کہ فلم بنا لیں گے، جیسے ابھی نندن کے اوپر بنائی تھی کہ آپ کو پتا کہ آپ کے ابھی نندن کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور اس کے اوپر مووی بنا کے یہ ثابت کرتے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جا کے کیا کارنامے انجام دے دیے۔ ان کی عوام کو بھی پتا ہے، دنیا کو بھی پتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، ان کے پاس ثبوت کبھی بھی ہوتے نہیں ہیں، اور ان کے فالس فلیگ کا بھانڈا سوشل میڈیا کے اوپر پھوٹ چکا ہوا ہے، لوگوں نے سب کچھ آشکار کر دیا سب کے سامنے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنے کے بجائے، گھسا پٹا اسکرپٹ کرنے کے بجائے اپنی عوام کے اوپر پیسے لگائیں، وہ اپنی عوام کی ہیلتھ کے اوپر لگائیں، ایجوکیشن کے اوپر لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہے، پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، اور ہم اپنی زمین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے یہ جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کا آپ کو اتنا جوش و خروش کے ساتھ رد عمل نظر آتا ہے اور غیظ و غضب نظر آتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دراصل یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم و ستم کا ایک نیا بازار گرم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس کو بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا ظلم کریں گے۔ 9 لاکھ وہاں فوج بیٹھی ہے، اور کوئی گھر نہیں بچا جہاں کوئی قتل نہ ہوا ہو، شہید نہ ہوا ہو، جہاں ریپ نہ ہوا ہو۔ تو کیا آپ پھر وہ اسی طرح کا کوئی بازار گرم کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی وہ جارحانہ عزائم رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پھر ویسے ہی جواب دیں گے جیسا اب تک صحیح ہے۔ اقرار صاحب، بالکل رات سے انہوں نے شروع کر دیا جی، رات سے جو ہے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ان کی فورسز ہیں انہوں نے اپنا وہاں سے بچے لڑکے اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور انہیں لے کر جا رہے ہیں، کہیں نہیں پتہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، رات سے انہوں نے جو پروجیکٹ فیز 2 ہے نا وہ لانچ کر دیا، اور پروجیکٹ جو فیز 3 ہے وہ ہم دیکھنے ہم نے کیا ٹھیک ہے۔ آپ سب کا شکریہ جو میرے پینلسٹ میرے ساتھ موجود تھے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس قسم کے اسکرپٹس کے ساتھ آپ نہ تو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اوپر آپ حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے ادارے بھی اس وقت بہت چوکس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔